पाकिस्तान के एक और उभरते हुए जेवलिन थ्रोअर यासिर अली ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। जनूबी कोरिया के शहर मोकपो में 2 रोजा एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के यासिर अली ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम किया। उन्होंने 78.10 मीटर की थ्रो की। ये इवेंट श्रीलंका के जियोलेन थ्रोअर के नाम रहा, जिन्होंने 85.45 मीटर के जरिए सोने का तमगा हासिल किया। कांसी का तमगा भी श्रीलंकन एथलीट ने जीता, जबकि इवेंट में एशिया के 19 एथलीट्स शरीक थे। सऊदी अरब और इमारात समेत खिलजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप, अमरीका समेत कई ममालिक में इस बार भी 2 ईदें मनाई जाएंगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद इतवार और दीगर पीर को ईद मनाएंगे। बात कर रहे हैं ईद उल अजहा की। सऊदी अरब और इमारात समेत खिलजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप, अमरीका समेत कई ममालिक में इस बार भी 2 ईदें मनाई जाएंगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद इतवार और दीगर पीर को ईद मनाएंगे। कराची में ईद उल अजहा की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी के तकमील के लिए कुर्बानी के जानवर खरीद कर अपने घरों ले आए। शहर की गलियां और मोहल्ले मवेशी मंडी का मंजर पेश करने लगे। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। देखें जी, ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आ चुकी है और अब कराची के शहरी जो हैं वो कुर्बानी के जानवर जो है उनके घरों पे पहुंच गए हैं। बड़ी अक्सरियत ने जो है जिसको भी सुन्नत इब्राहिमी की तकमील करनी है उसके घर पर जानवर मौजूद है। और कराची के गली हों या मोहल्ले हों, हर जगह जो है बैल, गाय, बकरे और दुम्बे, इसके अलावा दीगर जानवर जो हैं, ऊँट भी जो है गलियों में खड़े हुए दिखाई देते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जो है जानवर इस वक्त कराची के शहरियों ने ख़रीद लिए हैं। इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल मवेशी मंडी वाला समा है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, नौजवान, उनसे हम बात करेंगे। आप लेके आ गए जानवर? जी, लेकर आ गए। क्या लेके आए हो? ये 2 जानवर लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 लेके आए, बछड़े हैं दोनों बच्चियाँ हैं माशाल्लाह। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? खिदमत किस तरह से कर रहे हो? दिन रात इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं, दिन रात इनकी खिदमतें कर रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं इनको, इनके साथ ही बैठ रहे हैं, इनके साथ ही खा रहे हैं, इन्हीं के साथ उठ रहे हैं बस। ये जो है नौजवान मेरे साथ मौजूद थे और कराची के हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह के मनाजिर जो है वो देखने को मिलेंगे। इस वक्त तमाम बच्चे हों, नौजवान हों, इंतहाई ज़्यादा जो है शौक़ के साथ, अपनी लगन के साथ और मोहब्बत के साथ कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। दोबारा बात करेंगे कराची के। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ बड़ी तादाद में बच्चे बड़े अपने पसंदीदा कपड़े खरीदने पहुंच गए। ईद की तैयारियों के हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना है, बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा ABN न्यूज़ इसरार मुगीरी। जी इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल अज़हा की शहरी जो है वो तैयारियां करते नजर आते हैं। इस वक्त शॉपिंग का सिलसिला जो है वो कराची में भी शुरू हो चुका है। शहरी मुख्तलिफ मार्केटों का रुख करते दिखाई देते हैं, जहां मर्द हजरात जो है अपने पसंद के कुर्ते और कपड़े जो है खरीदते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब खवातीन भी जो हैं वो अपनी पसंद की जो है कपड़े और ज्वेलरी और दीगर चीज़ें खरीदती नजर आती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची ये सदर की मार्केट है, जहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने अपने पसंद के जो है कपड़े खरीदने आए ईद के। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं शहरियों से। महंगाई जो है पीक साइड पे है और अगर उसकी आमदनी की बात की जाए सैलरी वगैरह की, तो उस हिसाब से जो है मुआवजे बढ़े नहीं। जैसा आपको पता है कि रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ, तो जो सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं वो ना होने के बराबर हैं। और अगर महंगाई की बात करें और पहले से मवाजना किया जाए तो महंगाई और कुर्तों का जो रेट है वो 30-40% इंक्रीज़ है। तो मगर ये है कि कोऑपरेटिव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है। मैं हर साल आता हूँ। जी, शहरी मौजूद थे हमारे साथ, उनका कहना है कि मुख्तलिफ कीमतें हैं और इजाफा भी है कीमतों में, लेकिन ईद है, ईद की खुशियाँ मनानी है, तो इसलिए अपने पसंद के कपड़े जो हैं वो खरीदने हैं। लेकिन यह है कि एक तरफ महंगाई भी है और दूसरी जानिब ईद है, तो ईद की खुशियों के लिए जो है अपनी जेब के हिसाब से शहरी जो है कराची में भी शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। और ईद की जो तैयारियां हैं मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर लाहौर से परदेसी शहरी अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से ट्रांसपोर्टर की जानिब से इजाफी किराए वसूल करने समेत बसों की छतों पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं लाहौर से नादिर चौधरी की इस रिपोर्ट में।
عید قربان کے موقع پر پردیسیوں کا اپنے اپنے علاقوں میں جانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے زائد کرائے وصول کرنے پر نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور شہری نے ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کا کرایہ 900 روپے کرایہ نامہ بورڈ پر درج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ کر زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں اگر حکومت کے مقرر کردہ کرائے میں سفر کرنا ہے تو بس کی چھت پر بیٹھ کر جانا پڑے گا۔ 900 روپے کرایہ، 1000 روپے عید لے، 100 روپے عید لے، 1000 روپے کرایہ لے، جائز مناسب ہے۔ 300 روپے کرایہ اضافی چارج کس لیے لے رہے ہیں؟ صبح سے میں ادھر آیا ہوں، بندے ادھر فیکٹری میں آئے، یہی پوچھ رہے ہوں کرایہ 900 روپے کرایہ ہے، یہ بول رہے 1200 1300 1200 1300۔ حکومت کارروائی کرے، یہ اشتہار لگائے ہیں 900 والے، تو کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز بھی مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیے، جن کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اگر 2 روپے ہوتی ہے تو کرایوں میں کمی 30 سے 50 روپے فی سواری کر دی جاتی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ پہلے 1300 روپے کرایہ سیگا بکھر دا، ہوں 1270 روپے کرایہ بکھر دا، 2 روپے ڈیزل سستا ہویا تے 30 روپے کرایہ سستا ہو گیا، جیڑا 1270 روپے کرایہ 1270 وصول کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد کرایوں میں کمی کے اعلان پر عمل درآمد کروانا بھی پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، جو کہ بظاہر پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور شہری پنجاب حکومت اور متعلقہ اداروں سے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ جب بات ہو اپنوں میں عید منانے کی تو پھر پیسے آڑے نہیں آتے۔ یہاں پر مہنگائی کا رونا روتے شہری بہت بڑی تعداد میں اپنوں میں عید منانے کے لیے لاہور سے باہر جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین رانا احسان کے ساتھ نادر چودھری، ABN نیوز، لاہور۔ کراچی میں عید کی خریداری کے حوالے سے شہری شاپنگ مالز پہنچنا شروع ہو گئے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام کا رش کم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بازاروں میں گہما گہمی کم ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شہریوں کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں گلشن حدید میں موجود نمائندہ ABN نیوز نبیل میرجت سے۔ جی نبیل، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، کراچی کے شہر روشنیوں میں عید کی خریداری میں اس وقت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ مختلف شاپنگ مال پہ جا رہے ہیں۔ میں ایک ساتھ موجود ہوں کراچی کے سب سے بڑا ضلع ملیر کے علاقے گلشن حدید میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ عید کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے یا مہنگائی ہوئی ہے۔ بقرہ عید پہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص خریداری ہے لوگوں کی۔ مہنگائی کی وجہ سے اس کا بہت بڑا اثر ہے اور حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کنٹرول کرے۔ تو لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہیں پریشان ہیں، عوام اس وقت مہنگائی سے سخت پریشان ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی میں جو کمی کر کے عام آدمی ہے اس کو جو ہے بہتر ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد اسلام آباد انتظامیہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے 5% کمی کی گئی ہے۔ کرایوں کا اطلاق اسلام آباد کے 23 روٹس پر ہوگا۔ کرایوں میں کمی کا فیصلہ چیئرمین RTA اور ٹرانسپورٹ ایسوسی عہدیداران کے درمیان میٹنگ میں کیا گیا۔ صدر ویگن اونرز اینڈ ڈرائیور ایسوسی ایشن نے کرایوں میں کمی کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اسلام آباد پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 5% کمی کر دی گئی ہے۔ کرایوں کا اطلاق اسلام آباد کے 23 روٹس پر ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد اسلام آباد انتظامیہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 5% کمی کی گئی ہے۔ کرایوں کا اطلاق اسلام آباد کے 23 روٹس پر ہوگا۔ کرایوں میں کمی کا فیصلہ چیئرمین RTA اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عہدیدار کے درمیان میٹنگ میں کیا گیا۔ صدر ویگن اونرز اینڈ ڈرائیور ایسوسی ایشن نے کرایوں میں کمی کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی میں جب بھی ترقی و خوشحالی کا سفر شروع ہوا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا یا رکاوٹ آ گئی۔ دہشت گرد، ڈکیت، بجلی چور، منافع خور، ٹیکس چور اور بدعنوان سرکاری ملازم ملک کی ترقی و استحکام کے دشمن ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملک کی ترقی و خوشحالی کا دشمن ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں جھانک کر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی کر کے سرمایہ کاری کو بھگانے میں مگن ہے۔ ترقی کا دشمن ہر وہ سمگلر ہے جو معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا، رکاوٹیں آئیں، کوئی سانحہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ پیچھے کی طرف
ہم چل پڑے. آپ کی ترقی اور ملک کے استحکام کو دشمن ہر وہ دہشت گرد ہے جو بدامنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بگانے میں مگن ہے. ماضی میں جھانک کر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، ہر جگہ کہتا ہوں قرضہ لینے نہیں سرمایہ کاری لینے آیا ہوں. اب آخری بار IMF کا پروگرام لینے جا رہے ہیں. وعدہ کرتا ہوں اہداف کے حصول کے بعد IMF کو خیر بات کہہ دیں گے. میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے. آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے، ملک میں چور بازاری اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے. اشرافیہ کو شاہانہ اخراجات کو ختم کرنا ہوگا. ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کریں گے جو بوجھ بن چکے ہیں. بوجھ بننے والے اداروں کو بند کیا جائے گا. محنت کریں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. شاہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں. ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا عوامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں کہ اگر ہم محنت کریں گے، اظہار اور قربانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شکوہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہماری سکیمز ختم کر دی. سندھ کو بھی پاکستان سمجھ کر ترقیاتی سکیمز دینی چاہیے. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا، ہمیں وفاق سے 1900 ارب روپے ملنے کی توقع ہے. سندھ کے بجٹ میں سے 31% ترقیاتی کاموں میں جاتا ہے. سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بجٹ میں کوئی نئی اسکیم شامل نہیں کریں گے. کم از کم 37,000 تنخواہ سے مطمئن نہیں ہوں. گریڈ 1 سے 6 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا. گریڈ 7 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 22% اضافہ کیا گیا. 3.5% GDP گروتھ کی بات کی جا رہی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وفاق کے ساتھ پوری طریقے سے تعاون کر کے اور 31% ڈیولپمنٹ میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے 1900 ارب روپے ملنے کی توقع ہے. نئی اسکیم کوئی بھی نہیں ڈالیں گے بجٹ میں. سیلری جو گورنمنٹ امپلائیز کی ہے اس کو بڑھایا ہے. ہم نے پروپوز کیا ہے کہ کم از کم منیمم ویج جو ہے وہ 37,000 روپے ہونی چاہیے. اس وجہ سے ہم نے گریڈ 1 to 6 کی سیلری ایک تو 30% بڑھائی ہے اور 17 سے لے کے 22 گریڈ والوں کی ہم نے سیلریز 22% بڑھائی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی اور پرائیویٹ پارٹنر گل احمد گروپ کا اجلاس میں گل احمد جمپیر میں 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی. STDC جمپیر سے لانڈی انڈسٹریل ایریا تک 60 کلومیٹر بجلی کی ٹرانسمیشن لائن لگائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے نوری آباد نے پاور پلانٹ لگایا تھا. کوئی نوری آباد سے کراچی تک ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے راضی نہ تھا. سندھ حکومت نے محکمہ توانائی میں STDC بنائی اور کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی پہنچائی. وزیر اعلیٰ نے کہا، STDC اب ایک اہم ادارہ بن چکا ہے. صوبائی وزیر انرجی ناصر شاہ نے کہا کہ STDC کا پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ اہم کام ہے. جمپیر سے انڈسٹریل ایریا تک بجلی پہنچنے سے صنعتی ترقی میں انقلاب برپا ہوگا. عید الاضحیٰ اور محرم میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کا پشاور میں داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا. کیپٹل سٹی پولیس آفیسر پشاور قاسم علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی خدشات اور جرائم پر قابو پانے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. پرامن مذہبی تہوار یقینی بنانا اولین ترجیح ہے.
عید اور محرم میں غیر قانونی افغان شہریوں کا شہر میں داخلہ بند ہوگا۔ قاسم علی خان کا کہنا ہے کہ حساس مقامات اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کا ازسرنو جائزہ لیا جائے گا۔ عید اور محرم پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ سکردو میں لاپتہ جاپانی کوہ پیماؤں میں سے ایک کی لاش مل گئی ہے، دوسری کی تلاش جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شگر کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران ایک جاپانی کوہ پیما کی لاش برآمد ہوئی۔ کوہ پیما کیمپ 2 سے نیچے گرے تھے۔ خدشہ ہے کوہ پیماؤں کو مہم جوئی کے دوران حادثہ پیش آیا ہے۔ جان کی بازی ہارنے والے کوہ پیما کی لاش کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ دوسرے کوہ پیما کی تلاش جاری ہے۔ جاپانی سفارت خانے کے حکام اور کوہ پیماؤں کے قریبی ساتھی بھی بیس کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ فریز لینڈ کیمپینیا انسٹیٹیوٹ کا پاکستان میں صحت کے ماہرین کے لیے قابل اعتماد پلیٹ فارم کے طور پر آغاز۔ انسٹیٹیوٹ کا باقاعدہ آغاز مینیجنگ ڈائریکٹر فریز لینڈ کیمپینیا اینگرو پاکستان لمیٹڈ کا شان حسن نے کیا۔ انسٹیٹیوٹ کا مقصد پاکستان میں غذائیت اور غذائی صحت کی تعلیم کو بہتر بنانا ہے۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں انسٹیٹیوٹ نے صحت کے شعبے کے ساتھ اپنے عزم کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر کے کیا۔ کاشان حسن نے انسٹیٹیوٹ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا تعین کیا اور یقین دہانی کرائی کہ انسٹیٹیوٹ ایک قابل اعتماد سائنسی پلیٹ فارم ہے اور یہ برانڈز کے اثر و رسوخ سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد اور وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ رانا مشہود احمد نے انسٹیٹیوٹ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ اپوزیشن اتحاد کی پالیسی تبدیل، مزاحمت ترک، مذاکرات کی راہ چن لی۔ محمود اچکزئی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے رابطے کا فیصلہ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل سے محمود خان اچکزئی کو مکمل اعتماد کا پیغام بھجوا دیا۔ اسد کیسر نے محمود اچکزئی سے ملاقات میں مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کا کہا۔ ٹی او آرز طے کر کے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے رابطہ ہوگا۔ محمود اچکزئی مذاکرات کے لیے الائنس میں سے ایک نمائندہ شامل کریں گے۔ پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی کی عید کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات شیڈیول۔ بانی پی ٹی آئی الائنس کے مذاکراتی عمل کی مکمل حمایت کریں گے۔ کراچی میں اے وی سی سی میں تعینات ڈی ایس پی لیگل ظفر جاوید ملازمت سے معطل۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے۔ عدالت نے ڈی ایس پی ظفر اور اس کے بیٹے شیخ محمد فہد کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئی جی سندھ نے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کو انکوائری آفیسر نامزد کر دیا۔ آئی جی سندھ نے ہدایات دیں کہ معطل ڈی ایس پی کے خلاف عائد الزامات پر 15 روز میں جامع انکوائری کر کے رپورٹ ارسال کی جائے۔ پولیس ڈی ایس پی ظفر اور اس کے بیٹے شیخ محمد فہد کو عدالت پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ڈی ایس پی کا بیٹا باپ کی پولیس موبائل لے کر لوٹ مار کرتا تھا۔ ملزمان سے کیس کے حوالے سے مزید تفتیش کرنا ہے۔ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جبکہ مقدمے میں ایک ملزم تاحال مفرور ہے، اسے بھی گرفتار کرنا ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آگے بڑھیں اور بات کریں بجلی کی قیمت میں مزید 3 روپے 41 پیسے اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ درخواست مئی کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے نے کی درخواست پر 28 جون کو سماعت کرے گا۔ مالی سال 2024-25 میں اضافی ٹیکسز کی بھرمار کا معاملہ۔ پاکستان میں ٹیلی کام آپریٹرز نے نئے ٹیکسز کے نفاذ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مجوزہ موبائل فون اور ٹیلی کام سروسز پر نئے ٹیکسز ڈیجیٹل پاکستان کے لیے شدید خطرہ قرار دے دیا۔ ٹیلی کام آپریٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ٹیکسز پاکستان میں ڈیجیٹل تفریق میں اضافہ کریں گے۔ ایسے ٹیکسز کا نفاذ ترقی کی بجائے ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلے گا۔ بجٹ تجاویز پر پاکستان ٹیلی کام آپریٹرز شدید احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ ابھی جو گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں جو ٹیلی کام سیکٹر اور موبائل فونز کے اوپر جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ صارفین کے لیے اور ٹیلی کام سیکٹر کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ ہمارے آپریٹرز کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس طرح کی ٹیکسی کو کٹوتی کر سکیں کہ اسمارٹ فونز جو ہیں ان کو اوپر اور مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے جس سے وہ اکثر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔
دیکھیے ٹیلی کام سیکٹر جو ہے دراصل یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے جس کے اوپر بہت سے دوسرے سیکٹرز کھڑے. اگر یہ فاؤنڈیشن ہل جاتی اور یہ بیٹھ جاتی اور اس میں دراریں آ جاتی ہیں تو پھر جو باقی جو سارے سیکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا منفی اثر آئے گا. اس سے تو صارفین کو 190 ملین لوگوں کو اس ملک کے نقصان پہنچے گا. درخواست کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے، ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب سے کہ خدا را یہ جو ٹیلی کام سیکٹر اور اس کے صارفین کے اوپر جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو فوراً واپس لیا جائے. ایکسپورٹرز نے وفاقی بجٹ میں ایکسپورٹ کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کو مسترد کر دیا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ثاقب مگو نے کہا کہ ایکسپورٹرز کو FBR کے در پر رکھنے کا مطلب ایکسپورٹ ختم کرنا ہے. اگر ایکسپورٹر مایوس ہوگا، ایکسپورٹر میں کمی ہوئے گی تو آلریڈی ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں زیادہ مشکلات کے خطرات ہیں. اور ان تحفظات کا چونکہ نہیں ہونے کے بعد پرائم منسٹر چونکہ خود اس چیز کو دیکھیں گے تو پھر امید یہی کرتے ہیں کہ اس میں اصلاحات بھی ہو جائیں گی اور اس میں بہتری آ جائے گی. تو لہٰذا میں گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیشلی اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور ایکسپورٹ کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ ان کو انسینٹیو دیں. ایکسپورٹر کے اوپر جو انہیں ٹیکس لاگو کیا ہے، جو پرپوزل دی گئی ہے، اس کو واپس لیا جائے اور ایکسپورٹ کو میکسیمم اور زیادہ سے زیادہ اس کو انسینٹیو دیا جائے تاکہ ہم ملک کے لیے ایکسپورٹ بڑھا سکیں. امریکہ کو فلپائن میں چینی اثر و رسوخ بڑھنے کا خدشہ. امریکی فوج نے فلپائن کے مسلمانوں کو چینی کورونا ویکسین کے استعمال سے روکنے کے لیے خصوصی مہم چلائی. برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اینٹی کووڈ ویکسین کے خلاف شروع کی جانے والی پروپیگنڈا مہم میں وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو ہدف بنایا گیا. اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ اس متنازع دعوے کو تقویت دینا تھا کہ چونکہ ویکسین میں بعض اوقات سور کی ہڈیوں کی آمیزش ہوتی ہے، اس لیے چینی ویکسین کا استعمال اسلامی قانون کے مطابق ممنوع سمجھا جا سکتا ہے. کورونا کی وبا جب زوروں پر تھی تو امریکی فوج نے فلپائن میں مسلمانوں کو ہدف بناتے ہوئے مرض پر قابو پانے کے لیے چینی ویکسین کے خلاف خفیہ مہم چلائی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ فلپائن میں چینی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. اس کا مقصد چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا، حالانکہ فلپائن جان لیوا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا تھا. پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن 5 ماہ میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئی. کیٹ مڈلٹن نے جنوری میں اپنے کینسر میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی تھی. برطانیہ کے بادشاہ سوم شاچاز کی آفیشل سالگرہ میں پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن نے شرکت کی. شہزادی کیٹ مڈلٹن لندن میں منعقد ہونے والی فوجی پریڈ میں تینوں بچوں کے ہمراہ شاہی بگی میں پہنچی. کیٹ مڈلٹن کا کہنا ہے کہ وہ کیمو تھراپی کے عمل سے گزر رہی ہیں اور ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز. پاکستانی صحافی ڈاکٹر عبد الرحمان کو ازبکستان کی 100 سالہ پرانی گورنمنٹ اور معروف یونیورسٹی تاشکند میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ایمبیسڈر فار پیس کا خطاب دے دیا گیا. ڈاکٹر عبد الرحمان سفیر امن کا خطاب حاصل کرنے والے کم عمر ترین پہلے پاکستانی بن گئے. ڈاکٹر عبد الرحمان کو بین الممالک ہم آہنگی، بین المذاہب رواداری، صحافت اور دیگر غیر معمولی علمی و تحقیقی نمایاں کامیابیوں کے اعتراف میں سفیر برائے امن کا خطاب دیا گیا. یونیورسٹی ڈاکٹر عبد الرحمان کی قومی اور علاقائی امن کو نسل کے رکن کے طور پر انسانی خدمت کے ذریعے امن کلچر کو فروغ دینے کی عالمی کوششوں کو سراہتی ہے. ازبکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی پاکستانی شخصیت کو ازبکستان کی گورنمنٹ یونیورسٹی کی جانب سے سفیر امن کے خطاب کے سے نوازا گیا ہے. $2.5 بلین سالانہ سے زیادہ کے غیر معمولی اضافے کے ساتھ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں برآمدات کے امکانات بڑھ گئے. پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں برطانوی کمپنیز کے CEOs کا خاص دلچسپی کا اظہار. کہتے ہیں پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے کی خواہاں ہیں. لندن سے سفینہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے. لندن میں نیٹ ورکنگ استقبالیہ میں شرکا کا پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کی لاگت سے فائدہ اٹھانے پر زور. شرکا کا کہنا تھا 64% نوجوان 30 سال سے کم عمر ہیں. آئی ٹی ورک فورس 14 کروڑ موبائل صارفین اور 100 سے زائد ٹیکنالوجی پارکس کے ساتھ پاکستان سرمایہ کاری کی ایک پرکشش منزل ہے. برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا خطاب میں کہنا تھا پاکستان عالمی آئی ٹی منظر نامے پر اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے. پاکستان
ने आलमी मंडियों की तवज्जो भी हासिल कर ली है, जबकि पाकिस्तानी IT कंपनियां पहले ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी से लेकर मसनूई जहानत और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस तक वसी पैमाने पर खिदमत फराहम करके अपनी शनाख्त बना रही है। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान आलमी IT के मंजरनामे में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है और ना ही मौके की। पाकिस्तान ने आलमी मंडियों की तवज्जो भी हासिल कर ली है। रवां हफ्ते आलमी शोहरत याफ्ता लंदन टेक वीक में पाकिस्तान की 9 IT कंपनियां शिरकत कर रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।